बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के व्लॉग का हम आगाज़ करेंगे DDISPR के हवाले से। DDISPR साहब ने चंद दिन पहले एक इंटर्नशिप प्रोग्राम का इनेकाद किया जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बुलाया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। आपको बताता चलूँ, ये जो जेन जी हैं और जेन अल्फ़ा हैं, ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं। ह्यूमन राइट्स के लिए ये अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए ये अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो ये जो 70 से 80% पाकिस्तान की आवाम है वो अब जर्नैलों के काबू में नहीं आ रही, वो अब बेवकूफ़ नहीं बन रहे। इस टेक्नोलॉजी की वजह से इस वक्त आपको पता है AI का ज़माना है। आज का नौजवान एजुकेशन मांगता है, आपसे टेक्नोलॉजी मांगता है, मौक़े मांगता है, नौकरियाँ मांगता है, जो कि इनके पास देने के लिए नहीं है। लेकिन इस वक्त मुख्तलिफ़ तरह की रिसोर्सेज है जिससे आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो आज के जो जेनजी हैं और स्पेशली अल्फ़ा हैं जो उनसे भी आगे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, सवाल करते हैं। तो इनको काबू में करने के लिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने एक आइडिया सोचा है। इन्होंने कहा है कि इनको इनवाइट करते हैं हम। हालांकि जो DDISPR साहब हैं ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाते हैं। इस बार इन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया है और जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिलिट्री की जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ लेकर गए हैं, एयरक्राफ्ट दिखाए हैं, टेक्नोलॉजी दिखाई है, असलहा दिखाया है और यह बताया गया है कि हम जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जितने भी इदारे हैं, हम सबसे सुपीरियर हैं, हमसे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। तो यही सारी चीज़ें दिखाने के लिए इन्होंने इनवाइट किया है। आपको बताता चलूँ कि ये जो जेन जी हैं इस तरह के सवाल करते हैं। एक तो डायरेक्ट सवाल करते हैं, डरते वरते अब नहीं है किसी से भी, और इनके जो सवालों के जवाब हैं बड़े बड़े तुरम खान भी नहीं दे पाते, क्योंकि एक तो सोशल मीडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। आजकल TV कोई भी नहीं देखता। आपको बताता चलूँ, वेस्ट का जो कल्चर है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ये इंस्पायर हुए हैं। वहाँ भी सवालात किए जाते हैं, लीडरशिप को चैलेंज किया जाता है। तो अब ये लीडरशिप भी मांगते हैं, एजुकेशन भी मांगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मांगते हैं, और उस तरह के लीडर नहीं जिस तरह मरीम नवाज़ हो गई, जो सिर्फ एक आप समझ लें कि फैमिली की हद तक महदूद जो लीडरशिप है उसे ये नहीं मानेंगे। एक ऐसा बंदा इन्हें चाहिए जो फ्रंट से लीड करना जानता हो, जिसके अंदर जुर्रत हो, जो हमें उस तरह के मौक़े दे सके कि हम वेस्ट को कम्पीट कर सकें, टेक्नोलॉजी में उनको हरा सकें, और उस तरह की सहूलियात जिस तरह चाइना में होती है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी आप यूरोप में देखते हैं, उस तरह की सहूलियात पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। आज के जेनजी इस तरह की लीडरशिप चाहते हैं। बहरहाल आसिम मुनीर ने और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और DDISPR ने इन्हें इन्वाइट किया है और ये सारी चीज़ें उन्हें दिखाई हैं। और आसिम मुनीर ने उसके बाद 2 घंटे की स्पीच की है। सबसे पहले तो इन्हें सुबह सवेरे बुलाया गया। मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। सुबह सवेरे, जब आपको पता है जेनजी रात को लेट सोते हैं, सुबह इन्होंने जल्दी फिर उठते भी नहीं, उसके बाद लेट ही उठते हैं। तो सुबह सवेरे उन्हें बुलाया गया और उसके बाद 4 घंटे उन स्टूडेंट से इंतज़ार करवाया। कुछ स्टूडेंट्स जब सोने लगे तो वहाँ पर एक ब्रिगेडियर हजरात भी मौजूद थे। उन्होंने डांटना शुरू कर दिया। वो कहते हैं, आपको पता है कि आप किससे आज मिलने जा रहे हैं? इतनी बड़ी सादत आपको नसीब हो रही है कि आप फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से मिलने जा रहे हैं। उनका दीदार आपको नसीब हो रहा है, तो आप सो रहे हैं यहाँ पर, ये आप सीरियस है इस चीज़ को लेकर। तो वहाँ पर थोड़ी सी बेइज्जती की। बहरहाल 3 से 4 घंटे बाद फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, मैन ऑफ द मूवमेंट, वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद 2.5-3 घंटे का वो खिताब करते हैं। और जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि फील्ड मार्शल क्या कहते हैं उसमें। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स से कहते हैं कि आपकी जो शनाख्त है वो बिल्कुल गलत है, आप जेन जी नहीं हैं, आप जेन पी हैं। जेन पी से मुराद पाकिस्तान। मैं फील्ड मार्शल के वैसे सदके जाऊं, इस तरह की उनकी सोच है। अब पी से अब वो आई में आएंगे। उसके बाद कहते हैं कि आप जेन पी भी नहीं हैं, आप जेन आई हैं। आई से मुराद इस्लाम। इनकी आप ज़रा सोच देखें। इनसे अगर कोई सवाल कर ले, वैसे भी इनके खिलाफ कोई सवाल उठा ही नहीं सकता, ताहयात इन्हें इस्तिस्ना मिला हुआ है, और अपने बंदों को ये ऑन ही नहीं करते। जिस तरह BLA वाले, उन्होंने कुछ बंदों को पकड़ा है पाकिस्तानी सोल्जर्स को, उसके बाद इन्होंने ऑन ही नहीं किया, अपनी गलतियों को नहीं वो करेंगे। फिर कहते हैं कि ये जो पार्टीज़ हैं ये करप्ट होती हैं, इस वजह से इनके हमारे साथ इख्तलाफात हो जाते हैं, ये करप्ट लोग होते हैं, फिर उसके बाद ये हमें बुरा भला कहते हैं। हालांकि इस वक्त जो पार्टीज़ हैं वो इनके साथ मिली हुई हैं, जो अच्छी करप्ट पार्टीज़ हैं वो इनके साथ ही हैं, वो इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ इस वक्त गजा पीस ऑफ बोर्ड की मीटिंग के लिए फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को लेके गए हैं। उस हवाले से ये बिल्कुल भी कोई बात नहीं करेंगे। जो जनरल अयूब हैं उसे ये सदर अयूब कहेंगे, उन्हें भी ये ऑन नहीं करेंगे। जो भी गलत काम इन्होंने माजी में किए हुए हैं, इनका एक बहुत ही आप ये समझ लें कि खौफनाक किरदार रहा है माजी में, उस चीज़ को ये ऑन ही नहीं करेंगे। जनरल याया को ये ऑन नहीं करेंगे, सदर याया कहेंगे। जनरल ज़िया को ऑन नहीं करेंगे, जनरल मुशर्रफ को ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि जो इनका किरदार रहा है माजी में, उस चीज़ के हवाले से ये बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। अपने आप को कहेंगे कि हमसे बेहतर निज़ाम किसी का और हो ही नहीं सकता।
اور یہی بات انہوں نے کہی ہے. عمران خان کا انہوں نے ڈائریکٹ نام نہیں لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں یہ بہت ہی زیادہ کرپٹ ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں بنتے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں سب سے زیادہ دنیا میں اگر بری کوئی عدالت ہے وہ پاکستان کی بالکل باٹم لائن پہ ہے، نہ کوئی انصاف ہوتا ہے. حالانکہ آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہی ہیں. جس طرح جسٹس جہانگیری کے ساتھ ہوا، جسٹس منصور علی خان، کافی ساری وارداتیں ہوئی ہیں. آپ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں. عمران خان کے کیسز بھی چل رہے ہیں. ہمارے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو کہ 10 بار ناکام لوٹتا ہے، اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے وہ جاتا ہے اور وہ ناکام لوٹتا ہے. یہ ہماری عدالتوں کا حال ہے. 3 رکنی بینچ نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ آپ مل سکتے ہیں. جیل سپریڈنٹ بھی موجود تھے. عمران خان کی بہنیں پچھلے 2 سال سے اسٹرگل کر رہی ہیں، وہ نہیں مل پا رہی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں بالکل دنیا میں اگر ہم کمپیئر کریں بالکل باٹم لائن پہ. آن دی ادر ہینڈ ہماری جو فوج ہے، یہ فیلڈ مارشل کہتے ہیں، ہماری جو فورسز ہیں، صرف باقی فورسز نہیں، نیوی یا ایئر فورس نہیں، پاکستان آرمی دنیا کی جو ٹاپ 5 آرمی ہیں، اسٹرانگسٹ آرمی، ان میں سے ایک ہے. یہ آپ کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ آپ، جیسے میں نے ابھی پہلے کہا، ان کا ایک ماضی میں بہت ہی خوفناک کردار رہا ہے. اپنی چیزوں کو یہ آن بھی نہیں کریں گے، اپنے نوجوانوں کو یہ آن نہیں کرتے، جنرل یایا کو یہ آن نہیں کرتے، جنرل ایوب کو یہ آن نہیں کرتے، جنرل مشرف کو. اس حوالے سے بالکل کوئی بات نہیں کریں گے. یہ کہیں گے کہ ہم دنیا کی اسٹرانگسٹ آرمی اور آپ کا جو عدالتی نظام ہے وہ بالکل گرا ہوا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں آپ کو ابھی ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ فیلڈ مارشل چاہتے ہیں کہ بالکل 60 والا ماحول ہو، جہاں جو مرضی بندہ چاہے شراب خانوں میں جانا چاہے جا سکتا ہے، مسجدوں میں جانا چاہے. کچھ ماحول کو تھوڑا ویسٹ والی طرف لے کے جاتے ہیں، ویسٹرن ماحول ہونا چاہیے. ایک طرف تو آپ قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں، مائنورٹیز کے حوالے سے آپ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہیں. ہندوؤں کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے، آپ کی کس طرح کی سٹیٹمنٹس ہیں، اور جو بھی مائنورٹیز ہیں اس پر آپ کا کیا کہنا ہے. اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کا ماحول لائیں گے، کیونکہ انہوں نے اس طرح کی فیسلٹیز دی بھی ہیں. یہ جو انٹرنشپ کی ہے، انہوں نے مواقع دیے ہیں نوجوانوں کو، اور کافی زیادہ پیسہ بھی خرچ کیا ہے اس میں. انہوں نے کانسرٹ کیے ہیں، گانے بجوائے ہیں. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے یونیورسٹیز کے اندر اس وقت ماحول کس طرح کا ہوتا ہے، ڈرگز بھی اسمگل وغیرہ ہوتی ہے اور کافی کچھ ہوتا ہے. اس طرح کے حوالے سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں یا نہیں، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے بالکل ماحول کو فرینک رکھنے کی کوشش کی ہے. عاصم منیر کے خطاب سے پہلے کافی گانے بھی بجوائے اور کانسرٹس ہوئے اور میوزک فیسٹ ایکٹیویٹی، کافی ساری ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ بھی کرپٹ ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے ان کے ساتھ. اور سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی شناخت بدلیں، اس میں کوئی اور اپنے بندوں کو یہ آن نہیں کرتے. تو یہ 2-3 پوائنٹس اٹھائے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے، تاکہ نوجوانوں میں اپنا وہ اثر و رسوخ چھوڑ سکیں، ان کو بیوقوف بنا سکیں. حالانکہ وہاں پر کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا 4 گھنٹے ہمیں انتظار کروائے. جو بھی فیلڈ مارشل کہہ رہے تھے ہمیں تو نیند آ گئی تھی، ہم نے سنا ہی نہیں ہے کچھ بھی اس حوالے سے. تو اس طرح کا ان کا کردار رہا ہے. یہ ایک میٹنگ ہوئی ہے، یہ ابھی انٹرنشپ ہے، یہ آگے بھی جاری رہے گی. اب دوسری خبر کی طرف اگر ہم بڑھیں تو اس میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے غزہ پیس آف بورڈ کے حوالے سے اپنا موقف دے دیا ہے. اور شہباز شریف کے حوالے سے 2 جو عرب جرنلسٹ ہیں انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں، وہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد پہلے پاکستان تحریک انصاف کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. اس نے کہا پاکستانی عوام کبھی بھی یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی آپ نے یہ جو شمولیت اختیار کی ہے غزہ پیس آف بورڈ میں، اور آپ کا جو کردار رہا ہے گھٹیا، بند کمروں کے پیچھے فیصلہ کرنے والے. آپ نے بغیر کسی کو آگاہ کیے، کسی پولیٹیکل پارٹی کو آگاہ کیے، یا عدالتوں سے بھی آپ نے رجوع نہیں کیا، کیبنٹ سے آپ نے رجوع نہیں کیا، اور آپ نے اتنا بڑا فیصلہ لیا کہ آپ غزہ پیس آف بورڈ کی جو میٹنگ ہے وہاں جاتے ہیں. آپ نے شمولیت بھی اختیار کر لی، اور اس کے بعد ہماری فورسز بھی وہاں جائیں گی. اور وہاں پر کیا کریں گی؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اسرائیل کی جو سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے، اور بیک اینڈ فورتھ ان کا ہوگا فلسطینیوں کے ساتھ اور غزہ کے لوگوں کے ساتھ. حالانکہ پاکستان کی عوام یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی چیز نہ ہو، لیکن وہی چیز ہوگی. اس کا پرپز ہی یہ ہے اس میٹنگ کا، اس اجلاس کا، جس میں 7 ارب روپے لگے ہیں. اور وہ 7 ارب روپے بھی مسلمانوں نے لگائے ہیں. اس میں زیادہ تر جو کنٹریز ہیں وہ گلف کنٹریز ہیں. آپ کو یہ میں ایک امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، 1 ارب روپے صرف قطر نے دیے ہیں اس میں. تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے شدید الفاظ میں مذمت کی. اور اب میں جو آپ کو دوسری بات بتانے لگا ہوں، اس میں شہباز شریف کے حوالے سے جس طرح کا آپ کو پتہ ہے شہباز شریف جس طرح کے بیانات دیتے ہیں اور بالکل جوتے پالش کرنے میں آ جاتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے تو ویسے بھی کرتے ہیں. نوبل پیس پرائز کے لیے بھی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نامزد کیا ہے. پہلے انسان بنے ہیں یہ. اور ٹرمپ کا کیا کردار ہے اس حوالے سے 2 ٹویٹس میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا.
اور دونوں بہت ہی امپورٹنٹ ٹویٹس ہیں، دونوں عرب جرنلسٹ ہیں۔ پہلے ٹویٹ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اور اس میں شہباز شریف کا بھی ذکر ہے، انگریزی میں ہے یہ۔ پہلا یہ ہے کہ ٹرمپ نے کڈنیپ کیا ہے ایک ملک کے پریزیڈنٹ کو، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں، وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ از ناؤ اسٹارونگ دا پیپل آف کیوبا ٹو ڈیتھ، بھوک کی وجہ سے وہاں پر کیوبا کے لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، وہاں پر بھی اس نے قتل و غارت پھیلائی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ پھر تیسری جو چیز ہے، ٹرمپ از تھریٹننگ دا پیپل آف ایران ود وار، ایران کے اندر بھی اب حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے امریکہ۔ اب جو چوتھا پوائنٹ ہے اس نے بڑا امپورٹنٹ اٹھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یٹ وی ہیو مسلم لیڈر جسٹ لائک شہباز شریف ہو کال ہم ٹرولی اے مین آف پیس، اور یہاں پر ہمارے کچھ لیڈر ہیں شہباز شریف جیسے، یہ عرب جرنلسٹ ہیں، یہ کوئی پاکستانی جرنلسٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور ٹویٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ ایک عرب جرنلسٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لیڈر ہیں اسلامک ورلڈ میں شہباز شریف کی طرح کے، وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ میں ایک امن پسند آدمی ہوں، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت ورلڈ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ اس چیز کو وہ کہتے ہیں کہ وہ امن پھیلا رہے ہیں ساؤتھ ایشیا میں بھی، جہاں پر کیوبا کے لوگوں کو بھوک کی وجہ سے وہ لوگ مر رہے ہیں، وہاں پر تنگ کیا جا رہا ہے۔ وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو انہوں نے اٹھایا، ایران کے اندر یہ وار سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہماری جو مسلم ورلڈ کے جو پرائم منسٹر ہیں اسپیشلی شہباز شریف، وہ ایسے کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ امن ہے، اس چیز کو وہ امن کہہ رہے ہیں۔ پھر دوسرا جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے جی عمران خان کے حوالے سے، جو غزہ پیس آف بورڈ ابھی سائن ہوا ہے اس حوالے سے ہے، دس از وائی عمران خان از بینگ سلولی مرڈرڈ ان پریزن so that a cheap puppet like Shehbaz Sharif can kiss the boots of Donald Trump. What a shame for Pakistan. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آپ آہستہ آہستہ ہی جیل کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں مرڈر کی طرح۔ عمران خان کی اس وقت حالت بہت کرٹیکل ہے، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں، اور یہ جو پپٹ پرائم منسٹر ہے شہباز شریف، یہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جوتے پالش کرنے کے لیے، ڈونلڈ ٹرمپ کے جوتوں کو کس کرنے کے لیے، چومنے کے لیے کسی حد تک بھی یہ جائے گا، اور اس نے کیا ہے وہ کام۔ اس سے شرمناک صورتحال اور کیا ہو سکتی ہے، آپ مجھے یہ بتا دیں، اس سے شرمناک صورتحال کوئی اور ہو سکتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے مذمت کی ہے اس حوالے سے، جو بھی غزہ پیس آف بورڈ کے حوالے سے اقدامات کیے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ نے بغیر کسی کو آگاہ کیے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر بھی اس میں شامل تھے۔ اور اب یہ آگے کب تک چلتا رہے گا، آپ کو اس بات کا بھی بخوبی پتہ ہے، 30,000 فلسطینیوں کو جنرل جہاں نے بھی مارا تھا، اور اب نمبر آ گیا ہے شہباز شریف کا۔ حالانکہ پاکستانی عوام یہ بالکل بھی نہیں چاہتی، پاکستانی عوام کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے انہیں کہ یہ وہاں غزہ میں جائیں، وہاں پر ان لوگوں کو ماریں، فلسطینیوں کو ماریں، اور اسرائیل کی سرحدوں کی حفاظت کریں۔ یہ اس وقت صورتحال ہے پاکستان کے اندر، اور ہماری جو لیڈرشپ ہے اور ہماری ایک طرف جو جنزیز ہیں وہ انہیں بالکل بھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ انہیں پتہ ہے، وہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ایز آئی سیڈ کہ اے آئی کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا پر وہ کافی زیادہ ایکٹیو ہیں، وہ ایجوکیشن مانگتے ہیں، اور وہ ڈائریکٹ سوال کرتے ہیں، وہ کوئی بھی آگے پیچھے یا وہ سیدھا مدعے پہ آتے ہیں اور وہ چیلنج کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور انہوں نے ایک سیٹ اپ ارینج کیا ہے جس میں انہوں نے ایک انٹرنشپ کا آغاز کیا، اور یہ سارے کانسرٹ وغیرہ اور ساری چیزوں کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں، میرا نیا چینل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز آنے والی بھی پسند آئیں گی، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔